अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके वक्त में और ज़िंदगी में बहुत सी बरकत अता फ़रमा दे, कुरान का फ़हम अता फ़रमाए, तर्जमा याद करना और अल्लाह ताला के हर हुक्म को तफसीर के साथ समझना और उस पर अमल करना आसान फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज हमारी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 67 है। पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और फिर इंशाल्लाह तफसीर होगी। लफ्ज़ी तर्जुमा। व और इज़ जब, क़ाल कहा, मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, ली कौमी अपनी कौम से, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, यअमुरुकुम हुक्म देता है तुमको, अन के, तज़बहू तुम ज़बा करो, बकरतन एक गाय। क़ालू उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ूना क्या तुम हमसे करते हो, हुज़ुवन मजाक। क़ाला कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ, अन के, अकूना मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से। आयत है व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तर्जुमा है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़बा करने का हुक्म देता है, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, क्या तुम हमसे दिल लगी करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूं। बनी इसराइल मिस्र में फ़िरौन की गुलामी में रहा करते थे। फ़िरौन और उसकी कौम को किप्ती कहा जाता है। किप्तियों यानी मिस्रियों ने बहुत से इलाह यानी माबूद खुदा बना रखे थे। वो गाय की भी पूजा करते थे, फ़िरौन को भी अपना इलाह मानते थे और भी बहुत सारे उन्होंने बुतों को अपना माबूद बना रखा था। लिहाजा बनी इसराइल जो थे वो मिस्र में फ़िरौनियों से गाय की मोहब्बत अपने दिलों में बसा कर लाए थे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनी इसराइलियों के दिल से गाय की मोहब्बत निकालना चाही। यही वजह थी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें गाय ज़बा करने का हुक्म दिया। बच्चों, गाय ज़बा करने की और भी कई वजूहात थीं और भी मकासिद थे, उन पर भी अभी बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले है आयत में व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बा करो। यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला जो गाय ज़बा करने का हुक्म दे रहे हैं, उसका एक मकसद ये भी था कि एक कातिल का पता लगाया जाए। इससे पहले हमने बात की थी ना
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم اس مقصد سے دیا تھا، اس وجہ سے دیا تھا تاکہ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کی محبت جو ہے وہ نکالی جا سکے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی کہ ایک قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ قاتل کون تھا؟ مقتول کون تھا؟ آئیے جانتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی امیر اور بالدار شخص قتل ہو گیا۔ اس بالدار شخص کو کس نے قتل کیا؟ یہ جاننے کے لیے اللہ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرو اور پھر گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو شخص مر چکا ہے اس کے جسم سے ٹکراؤ تو وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس مالدار شخص کو کس نے قتل کیا تھا۔ اس شخص کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اس مالدار شخص کا ایک بھتیجا بھی تھا جو بہت ہی لالچی تھا۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کیا تھا، اور وجہ یہ تھی وہ چاہتا تھا کہ چچا کو قتل کر کے اس کی بیٹی سے میں شادی کر لوں گا اور چچا کے سارے مال پر قبضہ بھی کر لوں گا، اس کا مالک بھی بن جاؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے چچا کو قتل کر کے، اس کی بستی کے ساتھ ہی ایک دیوار تھی اور دیوار کے دوسری طرف نیک لوگ رہتے تھے، اور نیک لوگوں کی بستی کے چاروں طرف دیوار تھی، تو اس نے اس دیوار کے ساتھ نیک لوگوں کی بستی میں اس کی لاش کو پھینک دیا تاکہ اس مالدار شخص کے قتل کا الزام نیک لوگوں کی بستی میں سے کہ ان پر لگ جائے، یعنی نیک لوگوں پر لگ جائے کہ ان میں سے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ اب چچا نے جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے اپنی زندگی میں اسے پتا ہوگا اپنے بھتیجے کا، اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوگا اپنی بیٹی کی، تبھی سے قتل بھی کرنا پڑا تاکہ شادی بھی کروں اور مال پہ بھی قبضہ کروں۔ لہٰذا اس نے چچا کو قتل کر کے خوب ڈرامہ کیا۔ بھتیجا خوب رویا پیٹا اور شور مچاتا رہا کہ میرا چچا نہیں مل رہا، گم ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جب اس کے چچا کی لاش کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ نیک لوگوں کی دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی ان کو مل گئی۔ اس طرح سارا الزام جو ہے وہ نیک لوگوں پر لگ گیا، اور بالآخر یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نیک لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پر مقتول یعنی چچا جو قتل ہو چکا ہے اس کا بھتیجا الزام لگا رہا ہے کہ ہم میں سے کسی نے اس کا قتل کیا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی ہم تو اللہ کی عبادت میں، ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تم گائے ذبح کرو تاکہ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کی محبت، اس کی جو ایک ہیبت اور عقیدت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے، اور دوسرا یہ کہ قاتل کا بھی پتہ چل جائے۔ آج کے زمانے میں بھی جو قومیں گائے کو گائے ماتا کہتی ہیں وہ اس پر چھری تو بالکل نہیں چلا سکتی۔ ظاہر ہے ماں پر کون چھری چلا سکتا ہے؟ لہٰذا گائے کو ذبح کرنے کا جب حکم آیا تو اس کا ایک اور تیسرا مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے مردوں کو زندہ کرنا جب کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو قیامت کے دن اسی طرح سے اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل بظاہر تو کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے تھے، لیکن عقیدہ توحید ہوتا ہے صرف ایک اللہ پر یقین رکھنا، ایک اللہ کو ماننا، یہ ان کے اندر نہیں تھا۔ اسی طرح انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتے تھے، کوئی بھی عمل آخرت کے لیے نہیں کرتے تھے، بس دنیا کے فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور دین پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اس پر بات ہو چکی ہے، آج ہم مزید دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ گائے کی محبت کی وجہ سے اللہ کا حکم ماننے کی بجائے کیا کیا حجت بازیاں یعنی بہانے بناتے ہیں۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ کیوں کہا ایسے؟ کیونکہ بنی اسرائیل مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گائے کی تعظیم اور عقیدت میں، اس کی محبت میں گائے کی مبتلا تھے، اور یہ محبت ان کے دلوں میں رچی بسی تھی۔ وہ گائے کو ذبح کرنے کا سن کر حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ انہیں لگا شاید موسیٰ علیہ السلام ان سے کوئی مذاق کر رہے ہیں، کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ پیغمبر ایک مقصد کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، پیغمبر مذاق نہیں کیا کرتا، لہٰذا پیغمبر کی بات کو اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم سمجھ کر فوراً مان لینا چاہیے۔ حجتیں، اعتراضات اور بہانے نہیں بنانے چاہیے، اور نہ ہی سوالات کی کثرت کرنی چاہیے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب کوئی عمل سے بچنے کے لیے بہت زیادہ سوال کرتا ہے تو عمل جو ہے وہ مشکل بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی خوبصورت جواب ہے کہ ایسے سنجیدہ موقع پر مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، اور پیغمبر تو ایک سنجیدہ پیغام لے کر آتا ہے، وہ کیوں مذاق کرے گا؟ اور یہاں پہ ایک قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، بے گناہ جو لوگ ہیں ان پر قتل کا الزام لگ رہا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا لاش کو لگایا جائے، یعنی مقتول کو لگایا جائے، اور وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے۔ لہٰذا اس میں مذاق والی تو کوئی بات نہیں، مذاق تو جاہل لوگ کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، مزاح تو کیا جا سکتا ہے لیکن مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے بزرگوں سے، ماں باپ اور بہن بھائیوں اور دوستوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان سے ایسے سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے جن کا مقصد صرف دین پر عمل سے بچنا ہو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر حکم پر عمل کی بہترین توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے عمل کرنا آسان بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔